अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज दो मामलात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो हुकूमत की अदलिया के साथ जो महाज आराई है उसमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जिनका आज हमने ऑफिशियल और बाकायदा थोड़ी देर पहले रद्द-ए-अमल देखा है ISPR की तरफ से। जो इमरान खान साहब कहते हैं एक हाजिर सर्विस अफसर के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, उस बारे में हम प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे। पहले आज अदालत के अंदर जो हुआ उसकी बात करते हैं। 8 रुकनी बेंच ने जो अदालती इस्लाहात का मामला है उसकी आज समाअत की और समाअत के आगाज़ में ही अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने फुल कोर्ट बनाने की बाकायदा तौर पर इस्तदा की और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो कानून है ये उन जजेस पर भी लागू होगा जो इस बेंच के अंदर शामिल नहीं है। सो लिहाजा तमाम जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इस मामले की समाअत के लिए। इसका जवाब देने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से एक और सवाल पूछ लिया और उनसे पूछा कि वो दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए आपको कहा था, उसके ऊपर आपने क्या किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि उम्मीद है कल तक पार्लियामेंट की कार्रवाई का हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसको मुतवक्के तौर पे कल हम पेश भी कर देंगे आपके सामने। यहाँ पर दिलचस्प बात है, दो मामलात ऐसे हैं, ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, तज़ाद नज़र आ रहा है। पहली बात यह है जो हुकूमत अदालत के बाहर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करने से इनकारी। शाहिद खाकान साहब की तकरीर आपको याद होगी, कहा जा रहा है कि वो ना तो तलब कर सकते हैं, रिकॉर्ड ना पेश किया जाएगा, जबकि अदालत के अंदर कल की यकीन दहानी करा रहे हैं और काफ़ी तवक्को का इजहार अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं कि वो कल ये पेश कर देंगे। वो मौक़िफ़ नहीं अपनाया जा रहा अदालत के रूबरू। दूसरी बात है अदालत के अंदर फुल बेंच की इस्तदा आज अटॉर्नी जनरल ने की है। अदालत के बाहर अता तारड़ साहब को आप आगाज़ में सुन रहे थे, वो कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चीफ जस्टिस साहब को ये जो मामला है अदालती इस्लाहात का, इसकी समाअत से खुद को अलग कर लेना चाहिए, वो इसके बेनिफिशरी हैं। सो इन दोनों मामलात के ऊपर ये एक हुकूमती जो मामलात हैं जिसका फवाद चौधरी ने इसके ऊपर ये तबसरा किया कि हुकूमत अदालत के अंदर भीगी बिल्ली बन जाती है। अब दूसरी तरफ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो नून लीग के एक सेगमेंट का ख़ास तौर पर बिलखसूस जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो आज उन्होंने एक नया मुतालबा कर दिया, कहते हैं कि चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस नकवी साहब, इनको निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जाए। अपनी अपनी मर्जी के फुल कोर्ट की डेफिनेशन दी जा रही है। वो कहते हैं वो जो फुल कोर्ट हो वो 2017 में नवाज शरीफ को निकालने की साजिश करने वाले 5 किरदारों को तलब करे और उनको चौकों में सजाएं दी जाए, फिर हमारा इजाला पूरा होगा। और चौथी तरफ आप लोग जानते हैं कि बाकायदा तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात के हवाले से जांच पड़ताल का मामला था। अब उनको 15 दिनों के अंदर इनकी जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं इस कमेटी की तरफ से। और जस्टिस नकवी के जो बैरून मुल्क सफ़र है, उसकी हिस्ट्री, वजारत हाउसिंग से प्लॉट की तफसीलात, ये तमाम चीज़ें आज तलब की गई हैं। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम का बयान बहुत इसके ऊपर सख्त है। वो कहते हैं कि मामला करप्शन का है, अगर मेरी बहन, बेटी, बच्चों किसी के भी असासे आमदन से ज़ायद हों तो मैं उसका भी पीछा करूँगा। तो यहाँ तो मामला ही आला अदलिया के हवाले से है। और मैं पांचवीं तरफ का भी हवाला देना चाहूँगी, वो ऑडियो लीक का मामला है। वो तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी कायम की गई थी उसने जस्टिस आकिब निसार, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उनके साहिबजादे और टिकट लेने वाले जो मुबैना ऑडियो के अंदर गुफ्तगू में थे, इन तमाम तीनों शख्सियात को कल तलब कर लिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इंक्वायरीज़ और तलबियों को इससे एक जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, खा वो साकिब निसार साहब हों या इस वक्त जो एक डिबेट चल रही है, जो तनकीद है हुकूमत की, उन इसमें अदलिया को, जुडिशरी को एज अ होल अपने आप को क्लियर करवाने का एक मौके के तौर पे इस मामले को देखा जाना चाहिए, या ये हुकूमत जो इक़दाम कर रही है इससे एक नए बहरान का आगाज़ हो चुका है, या इसको इस तरीके से देखा जाए। एक और क्विकली बता दूं, इमरान खान साहब के हवाले से जो हमने प्रोग्राम का हिस्सा भी पहले बनाया था, वो इदारे के जो खुफिया इदारे के एक हाजिर सर्विस अफसर के ऊपर अपने आप को कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो करवाएंगे और वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो आज ISPR ने बाकायदा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगज़ेब ने तो इसके ऊपर आकर वजाहतें दी थी और इमरान खान के ऊपर बेतहाशा तनकीद की थी, लेकिन अब ISPR ने खुद इसका जवाब दिया है ऑफिशियली और कहा है कि ये मनगढ़ंत, बदनीयती पर मबनी और इंतहाई अफसोसनाक ये इल्ज़ामात हैं और इमरान खान से 1 साल से इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उनको कहा गया है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें बजाय इसके कि इमरान खान साहब ये इल्ज़ामात लगाएं। तो हम इससे भी बात करेंगे कि क्या खान साहब को बाकायदा तौर पे कानूनी रास्ता इख्तियार करके सबूत रखने चाहिए या हुकूमत को इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी इनिशिएट करके इमरान खान साहब को सबूतों के साथ तलब करना चाहिए। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं और हमारी खुसूसी दावत पर आमिर गौरी साहब, आज सी और तज्ज़ियाकार हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून के हवाले से मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।
آغاز میں صداقت ابائی صاحب آپ سے کرتی ہوں، میں تب تک سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھ جائیں آرام سے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں جو آج ہوا عباسی صاحب؟ آپ لوگ ایک طرف عدلیہ سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، دوسری طرف نون لیگ ہے وہ اپنے موقف کے اوپر کہتے ہیں پارلیمان کی تکریم، ہر قسم کا احتساب ہوگا، 15 سالہ ریکارڈ بھی طلب کریں گے اور ہر طرح کا جواب ان سے مانگا جائے گا عدلیہ سے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو یہ تو بالکل دونوں سائٹس نے اپنی آپ لوگ عدلیہ کے تحفظ میں سامنے آ گئے، وہ اپنی تنقید میں، تو سیاست زدہ تو دونوں سائٹس کر رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ کو. جی بہت شکریہ. دیکھیں دو اس وقت لوگ ہیں جن کا مسئلہ چل رہا ہے. عدلیہ نے 14 مئی کا فیصلہ دیا ہوا ہے اور حکومتی اداروں نے اس فیصلے کی کو نہ مان کے توہین کی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کوئی ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہے، نہ ہم نے یہ توہین کی ہوئی ہے اور نہ ہم کوئی توہین کا جو کوئی کوگنیزنس لے سکتے ہیں. اب بات سمپل یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا تو طریقہ کار ہی ہے، یہ ججز کو عدلیہ کو پریشرائز کرتے رہے، ججز پہ حملے کرتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا پچھلے 30-35 سال پورا دور رہا ہے کرپشن کا، اور وہ جب ان کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں، اور جب ان کے مخالف ہوتا ہے تو وہ ان کے خلاف آپ کو پتہ عرضہ سرائی کرتے ہیں. اب ایک معاملہ جب عدالت کے اندر چل رہا ہے، عدالت کے پاس ایک اختیار ہے توہین عدالت استعمال کرنے کا، اور وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. تو آپ لوگ جسٹس صاحب ناموں کے پلے کارڈز اٹھا کے ان کے لیے جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو سیاست زدہ کرنے والا یہ بات ہو گئی؟ جب مافیا اور اس کے گماشتے جو ہے وہ ججز جو قابل احترام ہیں ان کی تصویریں اپنے جلسوں میں لہرا کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو میں ایک عام شہری ہوں، میرا حق ہے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں. ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تب آپ کو پسند نہیں ہے. اگر میں کسی ادارے کے کسی شخص پہ انگلی اٹھاتا ہوں تب آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ بتا دیں کہ کیا میرا یہ آئینی رائٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے ادارے پک اینڈ چوز کیے ہوئے. میں نہیں یہ بات نہیں ہے، نہ ایک منٹ میری پوری بات سن لیں، یہ بات نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہ کیا عدلیہ کی تنخواہ اس الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے چور، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا الیکشن نہ آئے اور یہ اگلے 2 سال 3 سال بیٹھے رہیں. ان کی تنخواہیں اور ان کے مراد اور جو ان کی جو کوشش جو آج کل حالات ویسے آپ لوگوں کے درمیان تے صحیح نہیں ہے، تو میں چاہوں گی جنیرک الفاظ تو نہ استعمال کیا رہے، کسی کو کہنا ہے باقاعدہ طور پہ دلیل کے ساتھ کہیے گا. سر سینیٹر عفنان صاحب، اچھا میں ایک بات پوری کروں نا، مجھے وضاحت تو کرنے دیں. دیکھیں جو این آر او اور جو نیب کا قانون، اب چلیں چور نہیں شریف لوگوں نے نیب کا قانون ختم کرایا، جو ملک کی چوری کیا ہوا 1100 ارب معاف کروا رہے ہیں، وہ اگر عدلیہ پہ پریشر ڈالیں تو میرا پیسہ چوری ہوا ہے، میں کیا عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتا؟ یہ آپ سے سوال ہے. ادب کے ساتھ میں ان کو چور بھی نہیں کہتا، چلیں کرپٹ بھی نہیں کہتا، لیکن 1200 ارب روپے کے کیسز جو ہے معاف کرانے والوں کو. اب میں جب پروگرام کے اگلے حصے میں جاؤں گی عباسی صاحب، میرے ناظرین بھی یہ بات دیکھیں گے کہ پھر جو حکومت اس وقت جو آپ اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس پہ آپ کو فوراً فنڈڈ اور کو بیرونی سازش کے تحت اداروں کو بدنام کرنے کی بات ہے، پھر اس یہ دلیل دیجیے گا کہ وہ اداروں کی تقسیم کی بات کریں. چلے ضرور ہمارے ناظرین بھی اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. سینٹر صاحب یہ کہے گا کہ جس قسم کی ایک پک اینڈ چوز کی آپ لوگوں کا موقف ہے کہ عدالت کے اندر کچھ کہا جاتا ہے، باہر عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی جو اصلاحات کا معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نہ بیٹھیں. اتنا پک اینڈ چوز تو اگر آپ قالین خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہوئے پرائز کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. یہ تو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، تو یہ کوئی بہتر ہے طریقہ کار؟ اس سے تو معاملات مزید خراب ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ایسے تو نہیں کہہ رہے، ہم جو کلیم کر رہے ہیں اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے نا. آپ جو پاناما کی بینچ تھی وہ اٹھا لیں، جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جائے، پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتا، آپ وہ والی بینچ اٹھا لیں. آپ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ تا حیات ہوگی ڈسکوالیفیکیشن، وہ والی بینچ اٹھا لیں. اور آپ 63A والی بینچ اٹھا لیں، اور آپ یہ والی بینچ اٹھا لیں جس کی ابھی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایک گروپ ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ سہولت کاری سے پی ٹی آئی کو پہلے اس ملک کے اندر انسٹال کیا پاناما کا غلط فیصلہ دیکھ کے، اور جو ہے اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا الٹا فیصلے، مطلب اس حد تک غلط فیصلے دیے کہ 63A کے اندر جب ہم نے یہ کہا کہ پارٹی لیڈر کا، انہوں نے کہا نا پارٹی لیڈر جو ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ وہ بولے گا کیا ووٹ ہونا ہے. جب ہم نے کافلی والا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن یہ عدالتی اصلاحات کے معاملے میں چیف جسٹس کیوں نہ بیٹھیں؟ یہ بات عدالت کے باہر کیوں کہہ رہے ہیں اور عدالت کے اندر فل بینچ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیں وہ تو خیر کچھ جو قانونی ٹیم یہ عطا تارڑ صاحب نے بات کہی ہے نا, انہوں نے کہا ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, چیف جسٹس صاحب نہ سنیں, انہیں کو بلائیں, وہ خود ہی بتائیں گے وہ کیا مطلب ہے اس کا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بات جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو قانون بنا رہا ہے یہ پارلیمان, اس کے اوپر ہر چیز کے اندر ان لوگوں کو نہیں کیا کہتے ہیں کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں, اپنی مرضی کی بینچیں بناتے ہیں. یہ میں جب بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک ہی بینچ آپ نکال کے دیکھ لیں, وہی جج آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہ اور پھر وہ جو ہے ان کے فیصلوں سے اس بات کی بو آتی ہے کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی فیوریٹزم ہے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا ہم کیا نہ کریں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے عدلیہ کی ہمیشہ بڑی عزت کی ہے, انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ جوڈیشل کو کیوں ہوا, انہوں نے کہا کہ پارلیمان سپریم, یہ ان کے الفاظ ہیں, اسد عمر صاحب کے الفاظ ہیں, شیریں مزاری کے الفاظ ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے غلط فیصلے ابھی نہیں, پچھلے 5-6 سال سے ہم نے ایک کے بعد دوسرا ہم لیتے گئے, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اب وہ حد ختم ہو گئی ہے, آپ یہ ایکسپوز ہو گئے. حد الیکشن کے معاملے پہ کیوں ختم ہوئی عامر صاحب, یہ حد پہلے کیوں نہیں ختم ہوئی؟ پہلے کچھ دن پہلے کی بات ہے, اور آپ تو ہم سے زیادہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یہ تارڑ صاحب کے وزیر قانون کے کہنے سے پہلے ہی سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ جونیئر ججز کی ایلیویشن کے لیے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اب یہاں پر جہاں عدلیہ کے اندر جو باتیں ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ سامنے آئی ہیں, اختلافات, تقسیم جو ہے, خود خان صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں, لیکن دوسری طرف حکومت جس طریقے سے اس کے اوپر کر رہی ہے ریئیکٹ, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں مکس میسیجنگ تو ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں نا اسی کیس کے اندر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل کورٹ بنا دیں تو ہمیں سارے ججز کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہے. تو اگر فرض کیا اگر فل کورٹ بن جاتی ہے اور سارے ججز پہ اعتماد ہے تو پھر 8 کے اوپر کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فرض کیا وہ نہیں بناتے تو پھر جو ہے اعتماد نہیں ہے, اور اس کے اندر پھر یہ ججز فارغ کریں جیسے عدنان بھی کہہ رہے ہیں. اور ان کا پوائنٹ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر فرض کیا وہ 8 کا بھی, جس سے پچھلی دفعہ جو بینچ بنا تھا تو اس میں سے جو لوگ نکلنا چاہتے تھے 4 وہ نکل گئے, 3 یہی ججز رہ گئے. سوال یہ نہیں ہے کہ کون سے ججز سنیں گے کون سے ججز نہیں سنیں گے, سوال یہ جو ٹائمنگ ہے ان ساری چیزوں کا. پارلیمنٹ نے جب بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے ساتھ اپنے سینگ پھنسانے ہیں, وہ ٹائم جو ہے وہ بڑا ٹرکی ہے. اس وجہ سے کہ دیکھیں 14 مئی تک جو ہے ان کو ابھی بھی تھوڑا بہت خوف ہے کہ کیا چیف جسٹس جو ہیں کوئی ایسا فیصلہ دے جائیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مناسب فیصلہ دیں گے. دوسری طرف سے ان کو امید ہے کہ شاید کچھ ایسی جو میٹنگز ہوئی تھیں اس میں شاید ججز کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ فیصلہ تو بے شک دے دیں مناسب, لیکن ایسا نہ دیں جیسے سارا سسٹم جو ہے وہ تلپٹ ہو کے رہ جائے. اس لیے کہ تھوڑے عرصے بعد بجٹ دینا ہے آپ نے, تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے IMF کی بات چیت جو ہے وہ چلے گی یا نہیں چلے گی, ملک کے مسائل جو ہیں وہ گھمبیر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے اوپر لگائی گئی تھی ذمہ داری کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے وہ سارے انکار کر چکے تھے. انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس جو ہے ورک فورس ہے جو سارا الیکشن دیکھے گی. تو اس صورت میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے جو اسٹیٹڈ پوائنٹ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ابھی بھی اس کے پاس جو دن ہے ایک چانس تو ہے کہ وہ سارے لوگوں کو پریشان کر دے. لیکن جو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, دیکھیں نا حکومت کے جو بیانات ہیں وہ ایک ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا کیس پریزنٹ کر رہی ہے کورٹ کے اندر. باہر آپ بیان دے کے اپنے ہی لا آفیسر کو جو ہے اس کی سچویشن بڑی ٹرکی کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے کہ ججز پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اٹارنی جنرل کے طور پہ, آپ کے وزیر باہر کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکال دیا جائے, ہمیں ہٹا دیا جائے, تو جو ڈیبیٹ ہے وہ لیگل نہیں رہے گی, وہ سیمی پولیٹیکل بن جائے گی. اور اس کی وجہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر بھی بیان دے رہے ہیں کہ ان کو بھی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے پوری طرح اعتبار نہیں ہے, وزراء بھی دے رہے ہیں, ہر طرح سے پریشر ہے. اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ صرف ان کو یہ لگا ہے اس طرح پہلی دفعہ اس حکومت کو کہ they can put pressure on Supreme Court and walk away unscathed. ابھی تک آپ سمجھتے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں اب جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں تو اب الیکشن جو ہے ہونا وہ ایک معجزہ ہی ہے نا, وہ نہیں ہو سکتا. اور دیٹ از وائی یہ جو ہائٹنڈ پریشر ہے اور جو زور ہے حکومتی نمائندوں کے جو بیانات ہیں ان کے اندر, اس میں اس طرح لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کارنرڈ ہے. میں کامنٹ عرفان قادر صاحب غلطی سے واک کرتے ہوئے راہداریوں میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے دفتر چلے گئے, غلطی سے. ان کا اندر اسد عمر, فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہ تو ہماری ایکسکلوسیو جگہ ہے. مطلب آپ رجسٹرار کے دفتر میں اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھے گی
تو میں تو حق بجانے مجھے کہنے کے اندر کہ یہ پھر فیصلے وہاں سے اپنی مرضی کے عباسی صاحب، فواد چودھری صاحب یہ بات کہتے ہیں اور بالکل وہی امپریشن ملتا ہے جس طرح شہزاد اکبر صاحب 2 دن پہلے آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ فلاں پکڑا جائے گا اور فلاں گرفتار ہوگا. اس طرح فواد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیانات دے رہے ہیں یہ سب ریکارڈ کے اوپر ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، عدالت پہ ایکشن لے گی. یہ اب اس کو خواہش سمجھا جائے، ان کی انفارمیشن سمجھا جائے؟ اگر عفنان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو اس کے تناظر میں بھی جو ان کا الزام ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ افسر صاحبہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آئین کا 224 آرٹیکل بڑا واضح کہتا ہے کہ الیکشن اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے بعد ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے واضح کہہ دیا کہ جی حکومت نہ ہمیں پیسے دے رہی ہے نہ ہمیں سیکیورٹی دے رہی ہے، اور حکومت کے لوگ سیدھا ہو کے بیان داغ رہے ہیں. حکومت کے لوگ اس لیے بیان داغ رہے ہیں، ان کو اپنا اقتدار اور آئندہ کی سیاست جاتی بھی نظر آ رہی ہے، اور جب سیاست سے جائیں گے تو جو انہوں نے معافیاں تلافیاں کرائی ہوئی ہیں اربوں روپے کی، وہ سارے کیسز دوبارہ کھل جانے اور ان کو پتہ ہے ہم نے سب میں جیل میں جانا ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھ کے یہ ان کا تو ذاتی انٹرسٹ ہے، ان کا تو سیلف انٹرسٹ ہے. الیکشن سے بھاگنا اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملا رہے اور ایک غیر آئینی طور پہ ملا رہے. دوسری طرف ججز ہیں اور سب کو آئین کا بڑا واضح پتہ ہے کہ اگر عدلیہ کا جو حتمی فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، وہ اگر عدلیہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کوئی راکٹ سائنس ہے سمجھنا کہ اس پہ توہین عدالت ہوگی. اور اس کے بعد جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے تقریریں کرنے والے لوگ نااہل نہیں ہوئے؟ کیا ان کو سزائیں نہیں ہوئیں؟ تو دوسری بات یہ ہے، ہم عوام پاکستان کو اور عدلیہ کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی آدمی عدلیہ کی توہین کرتا ہے تو میں بطور اپوزیشن میرا یہ کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سارا جھگڑا ہے کیا؟ جھگڑا یہ ہے 4 کا بینچ، 6 کا بینچ، 7 کا بینچ. بھائی آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے بعد الیکشن کرانے ہیں. کوئی 90 دن کی بات آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی نا، آئین تو یہی کہتا ہے. لیکن پھر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بلکہ آپ کے مخالفین کی طرف سے، کہ پھر وہ آئین کہاں رہ گیا کہ جب یہ 90 دن کی جو ریسٹرکشن ہے وہ کہاں رہ گئی کہ جب سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھ کر اتفاق کرنے کا کہہ دیا، تو اس سے تو آگے نکل گئی نا بات. دیکھیں جب آئین کہتا ہے نا 90 دن، تو آئین ابسا کو یا صداقت کو نہیں رائٹ دیتا، آئین سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کا رائٹ دیتا ہے، اور بیرسٹ منیمم کی بات بھی کرتا ہے کہ وہ 90 یا اس کے قریب دن جو عدلیہ سمجھتی ہے حالات و واقعات کے مطابق. تو اگر اب آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ عدلیہ کو اس لیے پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتہ نہیں کوئی شخص وہاں ٹہلتا واک کرتا اپنے جاگرز میں اور ٹراؤزر میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے آفس میں جا سکتا ہے، اور ایک پارٹی جو الیکشن مانگ رہی ہے جس کو آئین ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ رجسٹرار کے آفس میں جائے گی تو کوئی غلطی ہو جائے گی، اور دوسرا بندہ جاگنگ کرتا سپریم کورٹ کے ہی راستہ بھول کے چلا گیا. تو وہ سوٹ پہن کے جانے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عفنان صاحب اس بات کا جواب دیں. عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ تو لیگل یا کہتے ہیں اٹرنی ہے نا، کہتے ہیں گورنمنٹ کو اور ای سی پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا تو رجسٹرار کے دفتر میں غلطی سے جانا بھی بنتا ہے. سیاسی لوگوں کا جو باہر آ کے جاگنگ کرتے نہیں گئے، وہ اپنا انہوں نے سپریم کورٹ میں کسی سے ملنے جانا تھا، انہیں لگا کہ یہ دفتر کسی اس بندے کا ہے، وہ رجسٹرار کا نکلا. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ سہولت کاری کا لیول یہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیڈروں کو بٹھا کے وہاں پہ رجسٹرار کے دفتر کے اندر باقاعدہ مشاورت ہو رہی ہے. یہ سہولت کاری ہے. اور مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے میں کرپشن کے اوپر بات کر دوں، یا کہتے ہیں بار بار کرپشن کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے یہ چور ہیں بہت بڑے. ہم نے 170ویں نمبر پہ کرپشن کی رینکنگ چھوڑی تھی، 138ویں میں ملی تھی، 117 پہ چھوڑی تھی. ان چوروں نے 140ویں نمبر پہ لے کے گئے. اس کو 4 سال میں انہوں نے کون سی چوری نہیں کی. 117 ہو یا 140 ہو ہے تو کرپشن کی انڈیکس نہیں. آپ انڈیکس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو رینکنگ کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں بالکل ہمیں رینکنگ کا پتہ ہے اور اس کو ہم اپنے پروگرامز کا حصہ بھی بنا چکے ہیں عفنان صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ 117 کا 140 کے ساتھ مقابلہ کریں، جس کے ساتھ بھی کریں. ایک تو اس کو چلیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. عامر صاحب یہ بات ان لوگوں کا یہ تاثر ان لوگوں کی طرف سے درست ہے، خاص طور پر میاں جاوید صاحب نے آج کہا کہ ازالہ تب ہوگا کہ تب اس وقت نواز شریف کے خلاف جو فیصلے دیے گئے اس کے اوپر ان جج صاحبان کو نکال کر پھر سماعت کی جائے، تو پھر واپس گھوم پھر کے معاملہ وہیں پہ نہیں آتا. جو افسوسناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست جو ہے کافی عرصے سے یہ صرف چند پرسنالٹیز کی سیاست رہ گئی ہے. اس سے پاکستان کے عوام کہیں نہیں ہے. وہ یہ بیٹھے ہوئے روز یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے. جو نیب نے کیا ہے وہ بھی شرمناک ہے فرینکلی، کہ اگر فرض کیا 3 سال 8 مہینے تک
کیسز جو ہیں وہ نیب سے نکل کے کورٹ تک ہی نہیں گئے, تو پروسیجر کب تک چلے گا؟ آپ نے الزامات کے اوپر لوگوں کو بند کیا, کسی کو 2 سال, کسی کو 3 سال, کسی کو 10 مہینے. مطلب اگر یہ اس طرح کے کیسز یورپ میں یا امریکہ میں ہوتے تو جو حکومت وقت ہے اس کے بڑے لوگ جو ہیں ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا. اسی طرح کے یہی الزامات جو ہیں وہ مشرف کے زمانے میں بھی لگے تھے, یعنی وہ 10 سال تک جو ہے نیب, اور نیب نے وہ کیسز جو ہیں انٹرنیشنل ٹریبونلز کے اندر ہارے ہیں. وہاں پہ نیب کے جو چیفز ہیں ان کی بے عزتی ہوتی رہی ہے, ان جنرلز کی. اور جب وہ برٹش ججز پوچھتے تھے کہ بھائی کس طرح کیس بنائے ہیں, اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور صرف الزامات کی, وہ کہاں ہیں اربوں روپے جو کسی کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. اسی طرح جب اب یہ الزام لگائیں گے کہ فلاں وزیر کھا گیا, فلاں سوال یہ ہے کہ پاکستان الزامات سے آگے جائے گا یا نہیں جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پیسے چوری ہو رہے ہیں اور پروو نہیں ہو سکتے تو پھر تو بڑی مہارت ہے ان لوگوں کی کہ وہ اربوں روپے بھی کھا جائیں. اور آپ کو نظر بھی آیا کہ ان کا لائف سٹائل بدل گیا ہے. وہ لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ آیا کرتے تھے, اگر وہ فرض کیا ٹویوٹا لیکسس کے اندر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو کچھ چینج آئی ہے. تو اگر فرض کیا ادارے جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے انتظار کریں کہ حکومت آرڈر دے تو پکڑیں ورنہ نہ پکڑیں, ٹھیک ہے نا, تو اس صورت میں تو میں بتا رہا ہوں عوام جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. جن لوگوں نے استعفے دیے تھے, جنہوں نے مذاق اڑایا پارلیمنٹ کا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے اندر آئے تو ووٹ لے کے ہیں عوام سے, جاتے ہوئے آپ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ, کیونکہ ہم آپ کے ووٹ کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ہم نکلنے لگے ہیں یہاں سے. اب وہ جو مذاق بنا ہوا ہے, دیکھیں ہے تو ساری کی ساری اسکیمنگ, پولیٹیکل اسکیمنگ ہے, کب اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے, کب دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے انڈر پریشر لانا ہے, اور اس کے اندر آہستہ آہستہ ساری چیزیں لا کے. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ سارے کے سارے جو ادارے ہیں وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, یعنی کہ وہ ادارہ جس کا ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور وہ ادارے جو ٹیکنیکلی سپریم ہونے چاہیے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, یعنی جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے وہ لگتا ہے اس طرح کا اٹ از بیکم اے جوک ان دس کنٹری, ٹھیک ہے نا. اور جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہیں, یقین کریں یہ پاکستان ہمیشہ اسی طرح نازک دور سے گزرتا رہے گا, اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اصل ان کو حل کرنے کے لیے مجھے اس طرح نہیں لگتا کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک بریک کی طرف جانا ہے. پھر ایک اور جواز جو نون لیگ اس وقت دے رہی ہے, نون لیگ کی حکومت, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہر حال میں IMF کی ڈیل کرنی پڑے گی اور بجٹ بھی ہمیں پیش کرنا ہوگا. کیا ایک پاپولسٹ بجٹ پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہی ہے نون لیگ؟ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ عوام کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے بجٹ میں, بات ہوگی اس پہ. باسی صاحب کا کامنٹ بھی ہوگا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صداقت عباسی صاحب, اب ایک اور معاملہ ہے, اگر اس کے اوپر آپ لوگوں کی جماعت کس حد تک غور کر رہی ہے. جو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں, اگر ہم بجٹ مذاکرات کے سلسلے میں بھی اس بات کو ایک بڑی اہمیت دی گئی ہے حکومتی سائٹ سے کہ اگر ہمیں بجٹ بھی پیش کرنا ہوگا, یہ بھی کیئر ٹیکر نہیں کر سکتا, اور IMF کے ساتھ ڈیل کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 17 مئی تک جو بھی نیا اسکیجول بھی IMF کا جاری ہوا ہے, اس میں پاکستان کا معاملہ نہیں ہے ایجنڈا کے اوپر. تو یہ ایک, آپ سمجھتے ہیں اکانومی کے معاملات کو, کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں اہم معاملات ہیں, اس سے نکالنا ایک حکومت ایک مقصد دے کر آئی تھی حکومت ان کے بیانات کے مطابق؟ اب سر 1 منٹ, جو اب کچھ جو آپ نے بات پہلے کی کہ جی کرپشن پہ آپ نے ہنس دی ہے سارے کرپشن والی بات پہ, تو میں اور ہمارے نون لیگ کا بھائی نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے بڑی کرپشن کی ہے. تو اگر ہم لوگوں نے کرپشن کی ہوتی تو عمران خان کے 145 FIR میں سے کم از کم 2-4 تو ان کی کرپشن پہ ہوتی نا. توہین مذہب, توہین عدالت, غداری, اپنا میوٹنی اور پتہ نہیں کس کس پہ آپ نے کی, دہشت گردی, تو آپ نے ایک بھی FIR ان کی کرپشن میں نہیں کی. اس کا مطلب ہے, جبکہ دوسرے میں 2 باتیں کرتا ہوں. شہباز صاحب جس دن وزیر اعظم بنے اس دن مقصود چپڑاسی والی کیس پہ ان کو 16 ارب روپے کی فرد جرم عائد ہونی تھی, اور جو بڑے میاں صاحب لندن میں آرام فرما رہے ہیں وہ ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے کیس میں, اور وہ عدالت سے مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. تو یہ فرق ہے کرپشن کا. 118 اور 120 کا فیصلہ تب ہوگا جب شہباز حکومت یہاں سے جائے گی. ہم دیکھیں گے کہ وہ 118 سے 18 پہ لے آئے کہ نہیں لے آئے, باقی ان کے دور کی وجہ سے یہ 118 پہ گئی ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی کہ یہ آپ کو جو نمونے ہیرے جو آپ نے رکھے ہوئے شہباز صاحب اور اسحاق ڈار کے جو معیشت کے بہت بڑے افلاطون ہیں, آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے اسحاق ڈار کہتے تھے مہنگائی 12% ہے تو میں نیچے لے کے آؤں گا, آج مہنگائی 50% ہے, اور ڈالر 250 پہ تھا تو اسحاق ڈار کہنے سے 120 پہ آنا تھا یا 180 پہ, تو ڈالر 300 پہ ہے. گروتھ 6% تھی, آج 0 ہو گئی. سر کیئر ٹیکر دے سکتا ہے بجٹ؟ سنیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے مشہور فراڈیے ہیں, یہ تو فگر فجنگ کرنے میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. اچھا بھائی صاحب ایک اور جواب دیں, میں پھر کیونکہ سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں, بات ایک اور جواب تو دیں, اس کا جواب دے دوں. کیا ایسے بندوں کو ہم آنے والے 1 سال کی جو عوامی حکومت ہے
ان کا بجٹ ایسے لوگوں سے بنائیں جنہوں نے 1 سال میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا معیشت کا. اگر کیا ہے تو مجھے آپ یا غوری سے بتا دیں کہ اس حکومت نے 1 سال میں یہ معیشت کا یہ حاصل کیا ہے. مجھے آپ سالڈ بتائیں گے تو میں بھی شاید چپ ہو جاؤں گا, ورنہ جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو پتہ ہے سوائے مہنگائی کے سوائے تباہی کے ان کا معیشت کا پلان نہیں. کرنے سے پہلے ایک اور کامنٹ آپ کا چاہوں گی. یہ عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں اس کا ISPR کی طرف سے بڑا سخت جواب آیا ہے, اور ایک بات تو بہت لاجیکل کی گئی ہے کہ قانونی کارروائی کریں, کیونکہ یہ تو ایک ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ الزامات لگا دیے جائیں. خان صاحب جب اتنا کیٹیگوریکلی ایک سرونگ افسر کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ خان صاحب جو عوام کے سامنے ہر بات کرنے کے لیے مشہور ہو چکے ہیں اب وہ اس کے ثبوت بھی رکھ دیں کہ ان کے پاس کیا ثبوت موجود ہے؟ پتہ نہیں آپ کس قانون کی بات کر رہی ہیں. آئین کے مطابق ہر شہری کے الزام اس پہ لگ سکتا ہے. اگر ایک آدمی پہ 2 قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور دوسرے کا ان کا کہا کہ پورا پلان تھا, ان کو گولیاں لگی ہیں اور وہ کسی ایک بندے کا نام نہیں لے سکتے, اور دوسری طرف وہی آپ کا ملک کا قانون ہے. شرمندہ ہو جائے ہم سارے کہ ایک بندے پہ 145 سنیں مجھے پتا ایک منٹ ٹھہرے نا, مجھے بتائیں عمران خان پہ 145 FIR ہوئی, آپ کو اور غوری صاحب کو کچھ نہیں ہوا, اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو وہ کسی افسر کا نام لیں تو آپ کو برا لگتا ہے؟ کیوں بھائی, ہر بندہ آئین میں برابر ہے. تو آپ مجھے بتائیں عمران خان پہ کیا الزام ہے؟ اب بھائی صاحب یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں یہ آپ کا رائٹ ہے, میں آپ کے اوپر یہاں پہ الزام لگا دوں بھی بیٹھے بیٹھے کہ میرا رائٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن دنیا میں کہیں پہ یہ بات مانی نہیں جا سکتی ہے. جب میرے کے اوپر مجھے 4 گولیاں لگیں گی, میرا آئین کہتا ہے میں اپنی مرضی کے بندے کو پن پوائنٹ کر سکتا ہوں, جہاں آئین قانون چلتا ہے. عمران خان پہ 145 FIR ہیں, وہی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی افسر پہ انکریکٹ بولی ہیں ان کو میں ذرا ٹھیک ہے اب وقت کی وجہ سے دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ تو لے عمران خان صاحب. میں اس پہ آ جاتا ہوں. توشہ خانہ جو ہے وہ کرپشن کیس ہے, فورن فنڈنگ کرپشن کیس ہے, پشاور BRT پر کرپشن کیس ہے, مالم جھبا کرپشن کیس ہے, القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کرپشن کیس ہے. مطلب آپ واردات چیک کریں کہ 140 ابھی 1 منٹ صبر کر لیں, آپ واردات آپ چیک کریں ان کے نیریٹو کی, کہہ رہے ہیں 140 میں سے کوئی کرپشن کی ہے ہی نہیں. آپ یہ معمولی واردات استعمال کرنے کا موقع تو آپ دے رہے ہیں نا کہ دہشت گردی کی بنا بات یہ ہے کہ دنیا کی پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد لیڈر ہے. اگر آپ نے مقصد ہی نہ دیا ہو تو وہ آج نہ کہہ رہے ہوتے. گزارش سن لینا, یہ وہ پاکستان کے انوکھے لیڈر ہیں جو ایک دن جیل نہیں گئے اور FIRوں کے اوپر ان کے اوپر ظلم ہو گیا کہ میرے پہ اتنی FIRیں ہوگی. وہ بھائی تم جیل تو گئے نہیں ہو, ایک دن تم اس کے اپنے بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہو, پولیس آتی ہے کبھی لکھ کے جائے تو میں نہیں ہوں ادھر. بھائی تم اتنے بڑے مار خان ہو کہ حکومت کے اندر اتنی جرات ہی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا. بات یہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی پھڑیاں نہ مارے نا, جتنے آپ ہیں اتنے آپ رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس پہ انکوائری کیوں نہیں کراتے سر؟ کس چیز کے اوپر؟ یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. آج ایک آپ لوگوں کے صحافی ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے, جج ارشد ملک, ارشد شریف اور جو ہے ایک اور نام لیا, 4 بندوں کے قتل کے اندر عمران خان اور جنرل فیض انوالو ہیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری گزارش سن لینا, میری گزارش سن لینا آپ پوری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اپنے دور میں لوگوں کو مرواتے رہے ہیں. یہ جو ان کو فکر ہے نا اتنی کہ جی میرے ساتھ یہ ہو جائے, ڈبہ کالا سر پہ پہن لیا, کبھی عجیب عجیب حرکتیں چل رہی ہیں, یہ کیونکہ یہ خود کرتے رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ والا کام ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے رونا دھونا زیادہ مچایا ہوا ہے. اور یہ جس کے تھرو پہلے والا کام کرتے رہے اسی حد تک بھی اس بات کو, تاکہ جن کے نام سامنے آ رہے ہیں جو آج بلکہ خود بھی ISPR نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی خان صاحب کریں, بہتر نہ ہو کہ آپ لوگ ایک انکوائری انیشیٹ کر لیں, بلکہ عامر صاحب آپ اس کے اوپر بات کر لیں. آپ ان کو کیا اہمیت دیتے ہیں خان؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سوری میں ایک ٹریک ریکارڈ کا بھی بات کرنا چاہوں گی. ایک ٹریک ریکارڈ ہے خان صاحب کا کہ وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں, پھر بعد میں وہ بات مختلف نکلتی ہے, عدالتوں میں بھی نہیں پروف ہو پاتی. تو اب میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ شرمناک حرکت ہے عمران خان صاحب کی, اس وجہ سے کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. جس شخص پہ وہ الزام لگا رہے ہیں وہ کس لیول کا افسر ہے یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن پاکستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ اپنے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کا نام نہیں لیتے, اور اگر فرض کیا آپ کو مطلب ان پہ شک ہے تو پروسیجرز ہیں نا. اگر فرض کیا اسی طرح یا تو خان صاحب پروو کریں کہ جو پرانے افسر تھے وہ انسان نہیں جانور ہیں, وہ پروو کریں کہ وہ میر صادق تھے یا میر جعفر تھے. جب ایک پیج پہ تھے تو ہم اس وقت مذاق میں کیا کرتے تھے کہ پتہ کرا لیں کہ پیج ہو سکتا ہے 1 ہو, کتابیں 2 ہوں,
ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ اس کے بعد جو الزام لگائے آپ نے, تقریریں تو خان صاحب کی جو ہے موجود ہیں, لیکن اب یہ جو الزام لگا ہے یہ اسی طرح جیسا سائفر کا الزام, وہ افسر جو اس وقت حاضر سروس ہیں وہ آ کے بتا نہیں سکتے کہ وہ پرائیویٹ میٹنگز ہمیں کیا کہتے ہیں. جن افسروں پہ الزام لگا تھا کہ سائفر ان کے پاس آیا تھا, کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, کہاں پہ جا کے ختم ہوا. اب جو ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسر کا نام لے کے کہ اس کا نام یاد کر لو اگر مجھے کچھ ہوا, مطلب آپ جو ہے بیسکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ ہی ہیز اے ڈیڈیکیٹڈ ینگ اینگری فالوئنگ. کیا وہ کسی قسم کا جھگڑا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر یہ لوگ جو ہیں, اگر فرض کیا ان کے اوپر, دیکھیں نا اگر عدالت میں پیش ہونا ہے آپ نے, یہ جس طرح یہ میں تھوڑا سا ایگری کروں گا عفنان کی بات سے کہ دیکھیں آپ کو کہا کہ عدالت میں پیش ہو جائیں, بھائی آپ عدالت میں 5 لوگ لے کے چلے جائیں, 10 لوگ لے کے چلے جائیں, لیکن جب 2,500 لوگ لے کے جائیں گے وہ نہیں جا سکتے. ہم بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں ججز کہتے ہیں. ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, یہ اس قسم کا ریئیکشن جو ہم دیکھیں اس کا ریئیکشن سوال مجھے بتا دیں لاجیکل اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آئی ایس ٹی آر جو ہے, ایک منٹ نہیں, نام بے شک لیں صداقت صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتا, لیکن کیا آپ یہی بات اتنے زور و شور سے آپ کہہ کے دکھائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی جس شخص کا نام لیا گیا ہے وہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ کے دکھائیں. آپ کا لیڈر یہ کہہ سکتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہی از ٹیکنگ دس چیلنج ٹو اے ہائر نوٹ. سوال یہ ہے, دیکھیں متاثر فریق نہیں ہے, میری بات سنیں, ساری پارٹیاں جو ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں بار بار وہ کہنا نہیں چاہتا کہ ساری پارٹیاں جو ہے نا اس میں ایک شخص کو باہر نکالیں پارٹی ختم ہو جائے گی. عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے, اسی طرح باقی پارٹیاں جو ہے نا ان کے آپ اندر سے لیڈر نکالیں پارٹی ختم ہو جائے گی. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے, سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے, ہی نوز دا رولز اینڈ ریگولیشنز. کل تک جس وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, یہ فائنل اتھارٹی ہیں پاکستان کی ٹیریٹوریل اور باقی ساری چیزوں کی گارنٹی دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو پھر یہ چیز آپ گورنمنٹ کو کہیں, اس وجہ سے کہ آپ سابق پرائم منسٹر ہیں, آپ کے رائٹس ہیں. تو ثبوت ایف آئی آر درج کرنے میں مسئلہ کیا ہے, مجھے بتائیں ایف آئی آر درج کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ملک کا چیف ایک بندے بنیادی حق ہے انسان کا, جس پہ حملہ ہوا ہے وہ جس کا خود انیشیٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد انکوائری کر کے بندے کو فارغ کر سکتے, اور بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جی میرا پوائنٹ اس کے اندر یہی ہے جو کہ میرے پاس اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ خان صاحب جب یہ بیان دیتے ہیں پوری دنیا میں ہیڈ لائن بنتی ہے تو اس کا فائدہ کوئی بھی دشمن قوت اٹھا سکتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہے. پروگرام کو نہیں چھوڑ, انہوں نے تو پاکستان کے 3 حصے کرنے کی بات کی, وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بیرونی ایجنڈے پہ ساری باتیں. کوئی رسپانس ہے بھائی صاحب, ایک جملے میں دے دیں, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سپریم ہے, اور ایک آدمی جس پہ اگر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ واقعی اصل میں حملہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے, اس کے بعد انکوائری کر کے اگر اس کا انوالو نہیں ہے تو وہ بندے کو فارغ کر دیا جائے. نمبر 2 یہ کہ کچھ لوگ سن لیں, کوئی پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, آئین سپریم ہے. اچھا سنیں, میں دوسری بات کر لوں, دوسری بات یہ کر لوں کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ادارے اور عمران خان میں ڈفرنس رہے تاکہ اداروں کا باہر یہ بڑے برانڈ کو آئین سپریم ہے اور آئین عام ہے. یہ آئین کہاں پہ تھا جب یہ آر ٹی ایس بٹھا رہے تھے, یہ آئین کہاں پہ تھا جب یہ سازشیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, یہ آئین کہاں تھا جب انہوں نے دھرنے کیے, یہ آئین کہاں تھا جب انہوں نے کہا امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے. میں آپ کی بات پہ نہیں بولا, انہوں نے مجھے گاڑی دی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے, اس کو اداروں دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے اداروں کے اور اس کے درمیان گیپ اٹھا کے کچھ لوگ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. سر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بھائی صاحب یہ کہتے ہوئے, آپ کی بات کے اوپر یہ کہتے ہوئے بھائی صاحب کہ عمران خان صاحب واقعی بہت بڑا برانڈ ہے, اور عمران خان صاحب کو کسی کے اوپر الزام لگانے کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی دینے چاہیے. یہ بہت ہی عجیب لاجک ہے کہ الزام ہم لگائیں گے ثبوت نہیں دیں گے, لیکن دیکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر کوئی باقاعدہ انکوائری ہوگی یا نہیں, کیونکہ معاملہ یہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے. بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب, سینیٹر عفنان اللہ صاحب اور عامر غوری صاحب. عامر صاحب ہمیں بتائیں, آپ لنڈن سے کچھ دن پہلے واپس آئے ہیں, وہاں کی خصوصی خبریں ہم آپ سے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان, چائنا اور افغانستان کے جو سیف فریقی مذاکرات ہوئے ہیں اس کی انسائیڈ رپورٹ کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि खारजा महाज के ऊपर बहुत कुछ आजकल हो रहा है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान 6 फरीकी मुज़ाकरात हुए 6 तारीख को, और एक गुफ्तगू भी की गई है। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की तरफ से, वो इस्लामाबाद में थे। चाइना के डेलीगेशन भी इस्लामाबाद के अंदर था और बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है एहसान टीपू महसूस साहब को। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया एहसान। एक तो मैं जानना चाहूँगी इनसाइड क्या इसकी इंफॉर्मेशन है जो ये बातचीत हुई है, ये किस तरह की किस नौयत की बातचीत हुई है, एक तो। और दूसरा, अगर हम अमीर मुत्तकी साहब का आज का बयान भी देखें तो वहाँ पर वो TTP से मुज़ाकरात की बात पर जोर दे रहे हैं। हम ऑन दी अदर हैंड देखते हैं कि हमारा बड़ा एक्सट्रीम किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है इस मौजूदा हुकूमत का कि मुज़ाकरात ने नुकसान दिया, दहशतगर्दी बढ़ी है उसके बाद। तो इसको कैसे देखा जाए? हाँ एग्जैक्टली। आज जो लेक्चर था उनकी तरफ से इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में, तो मैं खुद भी वहाँ पे था, तो उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने यही वो किया कि अफगान तालिबान की तरफ से जो किरदार अदा करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और दूसरा ये कि अब ये जो मसला है ये TTP का, ये पिछले 2 साल का नहीं है जब से हमारी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, बल्कि ये पिछले 20 साल से। तो उन्होंने वो सारा जो मलबा एक तरह से पाकिस्तान पर डाल दिया कि आपका इंटरनल इशू है, आप खुद इसको डील करें, और उसने फिर एक मशवरा भी दिया कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए और डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को वो कर लें। और फिर उसने ये भी ऐड किया कि हाँ, अगर अब अफगान तालिबान हमारी हुकूमत से कोई इस हवाले से कोई भी किरदार का आप कहेंगे तो ज़रूर हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में TTP के हवाले से अभी भी अफगान तालिबान की तरफ से यानी वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो पाकिस्तानी हुकूमत या यहाँ पे जो अहदेदार है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी खामोशी भी है। आज भी TTP ने एक और ग्रुप उसमें मर्ज हो गया है, और दूसरी तरफ यानी TTP की मुसलसल एक्सपेंशन हो रही है, और अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस वो बिल्कुल ऑब्वियस है। एक तो ये पहलू है जिसके वजह से पाकिस्तान हमेशा से काफ़ी कंसर्न रहा है, और दूसरा ये कि चाइना की तरफ से भी यानी जो मेरी इतलात हैं कि वो भी यानी अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल उनका इंटरेस्ट है कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करें। वहाँ पे जो मिनरल्स हैं जिनकी कुछ एस्टिमेट्स हैं कि $1 ट्रिलियन तक उनके हैं, वो यानी मौजूदगी है अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि चाइना की तरफ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। और दूसरा ये कि पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी कह भी चुके हैं कि CPEC को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं अफगानिस्तान तक, लेकिन कहते हैं कि चाइना डेलीगेशन ये भी जो ETIM है वहाँ पे ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है और जिसकी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, कि उस हवाले से उन्होंने भी सीरियस कंसर्न शो किए हैं। और दूसरा जो उनको खतरा है वो दाइश खुरासान की तरफ से, और दाइश ऑलरेडी 2 दफ़ा चाइना पे अफगानिस्तान में हमला भी कर चुका है। तो ये उनके कंसर्न्स को एक्नॉलेज किया गया अफगानिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस मुलाकात, यानी डिप्लोमेटिकली वो करते हैं। यानी मुत्तकी जो है उसको एक मॉडरेट फिगर समझते हैं अफगान गवर्नमेंट में, लेकिन मुत्तकी जो है वो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है तो मेरी इतलात ये है कि वहाँ पे उसकी इतनी सह नहीं है। चीज़ें हो रही है कंदहार से, सुप्रीम जो लीडर हैं तो वहाँ से मामलात वो होते हैं, वहाँ से डिसीजन मेकिंग भी, चाहे गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे ख़वातीन की मुलाजमत के हवाले से हो, और मुत्तकी वगैरह हर जगह पे ये कहते भी हैं। आज भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ख़वातीन के एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है नहीं। डिप्लोमेटिकली तो वो कमिटमेंट भी कर लेता है, वो श्योर भी करवाता है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ और है। मैं एक और चीज़ एहसान आपसे आखिर में जानना चाह रही हूँ कि अब अगर हम इक्तिसादी तौर पर या फिर जिस तरह आप अभी CPEC के हवाले से भी बात करें, और इसमें रीज़न दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन की तरफ से अपनी अपनी सिक्योरिटी को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ ये जो बातचीत भी हो रही है। लेकिन जब हम लोग तस्लीम इस वक्त अफगानिस्तान को नहीं किया हुआ, तो ये उस जुमरे में तो नहीं देखा जाएगा? और ये क्या सिक्योरिटी शराकतदारी की बात हो रही है या बाकायदा बात हुई है इक्तिसादी तौर पर? सिक्योरिटी शराकतदारी की भी, या जो आज मोफा की तरफ से, पाकिस्तानी मोफा की तरफ से जो प्रेस रिलीज है तो उसमें ये कि अफगान गवर्नमेंट जो है उसको हम इक्विप्ड भी करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी भी देंगे ताकि वो जो ड्रग स्मगलिंग है, सिक्योरिटी टेररिज्म के जो चैलेंजेस है ताकि उससे वो निमट सके, तो वो तो मेरे ख्याल में वो देंगे। लेकिन इशू ये है कि आज भी मुत्तकी साहब ने पूरे लेक्चर में यानी इकोनॉमी पे कि हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब से हमारी हुकूमत आई है और हमारा ट्रेड बड़ा अच्छा जा रहा है, चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन जब तक सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होगा तो मेरे ख्याल में ये जो बाकी चीज़ें ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। और फिर अमीर मुत्तकी का ये बयान भी जिसके अंदर वो ये कहते TTP के हवाले से कि उसके साथ पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए, ये हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस बात की इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर तनकीद करती आई है। बहुत शुक्रिया एहसान महसूद आपका, अब इस मामले के ऊपर आपने गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।